सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। ईरान को मेरा ख्याल अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। तो अगर ट्रम्प जो बात कह देता है, फिर वो समझता है कि अगर मैं पीछे हट गया तो इसमें मेरी भी इंसल्ट है और मैं फिर दूसरे लोगों के ऊपर भी दबाव नहीं डाल सकता। खान साहब, ईरान के मतलब 2 दिन बाद दोबारा दौरा पड़ जाता है अमेरिका को। नहीं, एक तो ये बात है कि बहुत सारी बातों से पीछे हटे हैं, बल्कि ट्रम्प साहब उनकी जो पॉलिसी या तर्ज हुकूमत ही ये है कि वो इंटरनेशनल मामलात में बहुत सारे शुरू में ही पूरा जोर लगा के ऐसा बयान दे देते हैं, खलबली मचाते हैं दुनिया के अंदर, फिर उस बयान से पीछे हटना शुरू होते हैं। कई एक मिसालें इसकी मौजूद हैं। हालिया मिसाल आपके सामने है जो ईरान के मामले में भी, और उसके मामले ये जो ग्रीनलैंड है इसके मामले में भी उन्होंने ऐसे ही किया। ईरान के मामले में उन्होंने यकीनन एक ऐसी पॉलिसी ऐसी रखी है उसको डराने धमकाने के लिए कि भाई ईरान को वो इसराइल के साथ मिलकर उसके पीछे हुकूमत तब्दील करना उनका मेन मकसद था वहां पर, और उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल कोशिशें भी की। कल भी ईरान की जो हुकूमत है या जो उनके आम नुमाइंदगान है, जिनमें उनके कमांडर चीफ भी शामिल है, उन्होंने बताया कि हमने 735 अफराद जो है वो गिरफ्तार किए। एक पूरा नेटवर्क जो है ईरान में पकड़ा गया है, जो ट्रम्प साहब और इसराइल और अमेरिका ने मिलकर वो नेटवर्क कायम किया था, और वो ईरान में जो बदअमनी पैदा कर रहा है, जो लोगों को उभार रहा है, उसके ऊपर हम कहते हैं कि हमने 735 बंदे जो गिरफ्तार कर लिए, अब हम उनको बकायदा अपने निजाम के तहत जो है वो सजाएं देंगे। और इस जो अमेरिका ने 4 दिन का बीच में गैप रखा या ग्रीनलैंड की वजह से या दावोस में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसकी वजह से उसमें बज़ाहिर एक सुकून सा नजर आया था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ जैसे कि खबर दी थी इंटरनेशनल प्रेस ने भी, आपके प्रोग्राम में भी उसका जिक्र आया था कि भाई इब्राहिम लिंकन जो जहाज है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है और अब वो ईरान के करीब पहुंच चुका है। तो अब दोबारा से इस मामले को गर्म किया जा रहा है। कल स्ट्रासबर्ग के अंदर जो यूरोपियन पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, उसके अंदर पासदारा ने इनकलाब को जो है वो उन्होंने वोटिंग करवाई है, और अक्सरियत ने कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम करार दिया है यूरोपियनों ने। ये भी ऐसे नहीं, इसी मौके के ऊपर जबकि जहाज का पहुंचना और दोबारा से मामले में गर्म होना, और उस कल के वाक़े के बाद जो स्ट्रासबर्ग में कागजात पास किए इन्होंने, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि भाई यूरोपियन एयरलाइंस ने तमाम एयरलाइंस जो है वो इस वीकेंड के ऊपर उस एरिया में नहीं जा रही, ईरान को क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि बाद सऊदी अरब को भी उनका कि लुफ्तांजा वगैरह जितनी यूरोपियन एयरलाइन वगैरह फहरिस्त आ गई है तो भाई ये वीकेंड के ऊपर ये फ्लाइट से इन्होंने कैंसिल कर दी है जो ईरान के करीब करीब से गुजर रही है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई मामला जो है अब इस तरफ गर्म होने वाला है। ईरान जो है वो कोई ना कोई हमला करने, मतलब कि ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है, और मकसद उसका यही है कि वहां पर रिजीम जो है वो चेंज की जाए। लेकिन वहां के अपने अवाम जो है, जो बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो ईरानी का रह रहे हैं, उनके भी इंटरव्यूज नशर हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और उसमें ज्यादातर जो पढ़ा लिखा तबका है वो यही कहता है कि भाई हमें दुनिया को हमें ईरान के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जो हमें तकलीफें हैं या जो हम जिस तरह तर्ज हुकूमत चाहते हैं उसको हम अपने ही सिस्टम के तहत तब्दील करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हम बैरूनी मुदाखलत जो है वो नहीं चाहते, और ना ही हम चाह के ईरान को मतलब बेटे को दोबारा उस इक़रार में लाना चाहते हैं। उस फैमिली से एक दफा जान छूट गई, खत्म हुई बात। हाँ, जो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं जिस तरह दुनिया में जमहूरियतें काम कर रही हैं, इसी तरह ईरान के अंदर भी जो जमहूरी हुकूमत है वो कायम होनी चाहिए, हम उसकी फेवर में हैं। लेकिन अमेरिका या बैरूनी दुनिया या यूरोपीय यूनियन या उसको इस मुदाखलत से बाहर जाना चाहिए। तो ईरान के बारे में तो इस वक्त जो प्रोग्रेस है वो यहाँ तक पढ़ने में मिली है। जी, ये बहरहाल इतला है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जो अभी खान साहब ने भी तवज्जो दिलाई कि वहाँ प्लेन बंद कर दी गई है। अभी मेरा ख्याल है ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ईरान की हिकमत अमली इस्तेमाल। खान साहब, इसमें एक बड़ा अहम पहलू है, पाकिस्तान को भी कंट्रोल में कर लिया गया है।
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کو اب چائنا اور روس کے علاوہ کہیں سے مدد مشکل ہی ملے گی؟ دیکھیے چائنا کو روس اور چین سے بھی جو مدد ملے گی وہ اخلاقی مدد ملے گی. یونائٹڈ نیشن میں ہو سکتا ہے اس کے فیور میں تقریریں کر دیں, جہاں ووٹنگ ہو وہاں اس کے فیور میں ووٹ دے دیں, لیکن ایران پر حملے کی صورت میں حملے کو روکنے کے لیے نہ ایران مدد کرنے جی کی طرف آئے گا نہ چین دوستوں کا. دیکھیں ان دونوں چین کی تو کلیئر کٹ پالیسی ہے, وہ تو ٹریڈ کی طرف تجارت طرف اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے, اور وہ یہی دنیا کو اس میں چاہتا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ تجارتیں کرو آپس کے اندر, معاشی طور پر اپنے ملکوں کو مضبوط کرو تاکہ آپ کے عوام کو فائدہ ہو اور آپ کی حکومتیں مضبوط ہوں, اور دنیا کی آپ کی طرف نگاہ جو ہے وہ اسے سے بات رہے, اس کو خوف پیدا ہو کہ بھئی ہاں یہ ایک بڑی طاقت ہے, اس کو چھیڑنا مناسب نہیں. تو باقی روس جو ہے, روس تو اپنے مسائل میں اس کو گھیرا ہوا ہے, اور یوکرائن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ابو ظبی کے اندر گفتگو شنیدہ شروع ہو رہی ہے, پہلی بار کل سے شروع ہوئی ہے, پہلی بار جو ہے ایران مطلب یوکرائن امریکہ اور روس جو ہے یہ مل کر بیٹھ رہے ہیں ایک ٹیبل کے اوپر. اس سے پہلے جو ہے وہ مذاکرات کی نوعیت اور تھی, اب ڈائریکٹ مذاکرات پہلی دفعہ شروع ہوئے ہیں, اور اس میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ جو سرزمین ہے اس کا ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے, جس پہ قبضہ ہو چکا ہے اس میں کون سے خالی کرنے ہیں اور کون سے قبضے روس کے زیر تسلط رہیں گے علاقے, اسی پہ جھگڑا. باقی تو روس کو نے اس قدر بمباری کی ہے وہاں پہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران کہ بالکل انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کرتے رکھ دیا ہے یوکرائن کا. خاصا اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایران نے کہا کہ میں جو ہم جہاں امریکن ہوائی اڈے ہیں یا جو بھی وہاں پہ اس کا سسٹم ہے عرب ممالک میں, تو کوئی آگے سے جوابی کارروائی میں کل کا بیان بڑا کلیئر ہے, اس نے کہا ہے وہاں کے فوج کے سربراہ نے کہ ہمارا انگلی جو ہے وہ ٹائیگر کے اوپر ہے. دنیا کو وارننگ دی ہے اس نے ایران کے بادشاہ نے کہ بھئی آپ اس وقت سب ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہو, ہماری انگلی بھی اس وقت ٹائیگر کے اوپر ہے, اگر ہم کوئی پہل نہیں کر رہے لیکن ہم پر کسی طرف سے بھی حملہ کیا گیا تو پھر ہم اپنی انگلی دبا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک ایسی جنگ چھڑ جائے گی جہاں جہاں سے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, ظاہر ہے اس نے امریکہ سے اور اسرائیل سے بدلہ لینا ہے, تو جہاں جہاں ان کے لنک ہیں وہاں وہ تباہی پھیلائے گا, وہ یہ تباہی بھی پھیلانے کی کوشش ضرور کرے گا. اور خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خطرناک جنگ ہو سکتی ہے. پچھلی دفعہ تو اسرائیل کے ساتھ چلو جیسے ہوا, لیکن اس دفعہ عرب ممالک کے اوپر اگر حملہ ہوتا تو پھر یہ ظاہر ہے کافی نقصان ہوگا اس جنگ کا. دیکھیں پہلا حملہ جو تھا ایران کے اوپر, انہوں نے کیونکہ ان کے سائنسدان مارے, ان کے اہم شخصیات ماری, ایران کے اندر بھی ساتھ کے ملکوں اندر بھی, ایران نے اس کا کوئی ایسا خاص جواب نہیں دیا. صورتحال ایسی میں وہ اس وقت اچانک اس پہ ایسا حملہ ہوا جس کی طرح ان کو شاید تیاری نہیں تھی یا نیت, مطلب اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. جو تنصیبات انہوں نے تباہ کی, ان کی ایٹمی یا جتنے سائنسدانوں کی جو سائنس کی باڈی وغیرہ تھی ہیں جہاں ان کے اڈے تھے, وہ انہوں نے تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس وقت تو انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن اب نظر ایسا آتا ہے کہ بھائی جو کچھ رہ گیا ہے وہ سب کچھ ایران جو ہے اپنے پاس جھونک دے گا اگر اس پر حملہ کیا گیا تو. پھر ظاہر ہے تباہی پھر ہر طرف مچے گی, جہاں جہاں پہ ایران پر جس طرف سے ایران پر حملہ ہوگا یا جس سرزمین سے گزر کر کوئی میزائل آئے گا اس کو انہوں نے صاف کر کے ہم اس کو اپنے دشمن تصور کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے. اچھا, انٹرنیٹ کل بحال ہوا ہے ایران میں, بار بار آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے ہماری اطلاع. اچھا خان صاحب, یہ جو اسرائیل اور امریکہ جو بھی انہوں نے پلان بنایا تھا اس وقت یورپین یونین بھی خوش نہیں ہے, اور بھی ممالک جو ہے کینیڈا کے لیے بھی بیانات ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں کہ یہ رکن نہیں بن سکتا, کسی کو کچھ کہہ رہے کسی کو کچھ, اور اتنی بڑی رقم بھی رکھی ہوئی ہے. لیکن سب سے زیادہ خوشی تو پاکستانی منا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جو عوام ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ ناخوش ہیں. آپ کی مراد وہ جو بورڈ آف پیس ہے اس سے ہے؟ جی جی, غزہ کے علاقے سے. بالکل. جی جی, دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ اس حالت مجبوری میں پھنس چکا ہے. جو اس وقت جن ممالک کو, مسلمان ممالک کو بلایا تھا, ٹرمپ صاحب نے علاقے اکٹھے ملے تھے, اس میں پاکستان بھی شامل تھا.
اور اب اس سے علیحدہ ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر وہ اس سے علیحدہ ہو تو پھر امریکہ کی دشمنی مول لینے والی بات ہے. اور اگر امریکہ کی دشمنی پاکستان مول لیتا ہے وہ سروائی نہیں کر سکتا. آپ کو پتا معیشت ہماری بالکل بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے تمام قرضے جو ہیں جن اداروں سے ملتے ہیں وہ سارے ہیڈ کوارٹر امریکہ کے اندر ہے اور امریکہ ہی ان اداروں کو چلا رہا ہے. تو امریکہ کے ساتھ دشمنی پیدا کرنا جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں نہیں ہے. اسی لیے پاکستان نے اگر تو انڈیویجل مدد کرتا ایز اے ملک انٹر ہوتا تو پھر اور بات تھی, پھر ہمارے لیے خطرات بڑے ہوئے تھے. اب انہوں نے یہ سیف سائڈ رہی ہے کہ بھئی ایک گروپ کی صورت میں شامل ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے جو 19 ممبر شامل ہوئے ہیں 60 سے زیادہ کو انہوں نے انویٹیشن بھیجی تھی, جس میں سے یورپینس یا ڈیموکریٹک ممالک نے تو صاف نہ کر دی, بلکہ فرانس وغیرہ نے تو خلاف بیان بھی دیا ہے. خلاف بیان دینے والے برطانیہ بھی شامل ہے. اور لیکن پاکستان ایک گروپ کی صورت میں جو 6 بندوں کا گروپ ہے ان کے ساتھ شامل ہوا ہے. اور اگر کسی وجہ سے نکلیں گے تو یہ 6 کے 6 اکٹھے نکلیں گے. اپنی سیف سائٹ اس نے اپنے عوام کے لیے, اپنی مذہبی طاقتوں کے لیے جنہوں نے چھوڑ آنا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ایک سیف سائٹ لی ہے کہ بھی ہم تو مسلمان ممالک کے ساتھ جا کے ممبر بنے تھے, وہ گروپ کے ساتھ گروپ کا ہم نے ساتھ دیا. ہم ڈائریکٹ امریکہ کی جھولی میں جا کے نہیں گرے, ہم تو ایک مسلمان ممالک کا گروپ تھا اس کے ساتھ ہم نے جوائن کیا تھا. تو اس لیے اب ان کی بھی ایک اپنی رائے ہوگی. وہ 6 چاہیں تو اس کے ٹرمپ صاحب کے فیصلوں سے اتفاق کریں, چاہیں تو نہ کریں. لیکن ٹرمپ صاحب کو ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے, انہوں نے اس میں امریکہ اور قطر کو رکھا ہوا ہے, جو دونوں مضبوط ملک ہیں, امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے ملک ہیں. ان کی معرفت جو ہے وہ مسلمان ممالک جو 6 ہیں ان کو ساتھ رکھے گا اور بات وہی رہے گی جو امریکہ چاہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو, عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ مجھے کہہ سکتی ہے کہ جی ہم نے تو اپنے مسلمان گروپ کا ساتھ دیا. وہ تو فتوی دلوا رہے ہیں نا اشرفی وغیرہ سے کہ ہم جناب بڑا اچھا قدم اٹھایا, اور کئی تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن قوم جو ہے اس سے مطمئن نہیں. خاص طور جرمنی کی کیا اپڈیٹ ہے, کوئی ہے نیوز جرمنی کی؟ جرمنی کا ایک یہ ہے کہ جو نیا سسٹم جو ہے وہ خارجہ نے بنایا ہے, جو لوگ 2 سال سے انتظار کر رہے تھے ویزے کے لیے, جو فیملی جوائن ویزا تھا, اس کے لیے کل انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم نے ایک نیا سافٹ ویئر بنا کے تو وہ ڈالا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب باری لوگوں کی جلدی آئے گی. ایک قسم کی تسلی انہوں نے دی ہے اس معاملے کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ جو کل ٹرمپ صاحب نے ایک نیا بیان دیا ہے جس سے جرمنی نے بھی مطلب متاثر ہوا ہے, اس کو پسند نہیں کیا, اور برطانیہ تو بہت زیادہ بولا ہے. اس میں ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جو افغانستان کے اندر اتحادی افواج لڑی تھی انہوں نے کوئی لڑائی میں حصہ نہیں لیا, ہمارے امریکن فوجی جو ہے وہ مرتے رہے. اس کے اوپر برطانیہ نے بھی اور جرمنی نے بھی احتجاج کیا, اور برطانیہ نے بہت زیادہ احتیاط کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بہت زیادہ بندے وہاں پہ مرے ہیں. اور ہیری جو وہاں پرنس تھا اس نے بھی بیان دیا کہ میں خود وہاں پہ جا کے جنگ میں لڑتا رہا ہوں, اور وہاں میری بہت سارے دوست کھوئے بھی ہیں, اور بعض ایسی دوستیاں بھی میری وہاں بن گئی جو ساری عمر میرے ساتھ رہیں گی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ برطانیہ نے, صرف امریکہ نے وہاں پہ اپنے فوجی مروائے ہیں, ہمارے بھی فوجی مرے ہیں, اور تمام اتحادی فوجی جو ہیں ان سب کے فوجی جو ہیں اس میں ہیں, اور ان معافی کا مطالبہ کیا ہے یورپی اتحادی افواج نے ٹرمپ صاحب سے کہ اپنے اس بیان کو واپس لیں اور ہم سے معافی مانگے کہ بھئی ان کا بیان غلط ہے, اور باقی اتحادی افواج نے بھی افغانستان کے اندر ساتھ دیا ہوا ہے. اور اس طرح جرمنی نے بھی کافی بڑا وہاں پر بلگرام ایئرپورٹ کے قریب جو علاقہ تھا اس میں جرمنی کی افواج تھی, انہوں نے بھی کافی وہاں پہ کام کیا, تو انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے پروٹیسٹ کیا. لیکن برطانیہ نے بہت جیسے کہنا چاہیے زبردست پروٹیسٹ کیا, اور ہینری نے خود جو ہے وہ بیان جاری کیا. خان صاحب یہ ٹرمپ صاحب کو اب کیا مقصد تھا اس بیان دینے کا, کوئی کھاتا شاتا کھولنے کے چکر میں تھے کہ کوئی ان کے اوپر خرچہ مرچہ ڈالیں؟ انہوں نے شرمندگی ہے جو کچھ انہوں نے گرین لینڈ کے بارے میں جس طرح وہ آگے بڑھے تھے کہ میں یہ کر دوں گا اور اس طرح ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اب ہر چیز سے واپس ہونا پڑا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی فوجی کاروائی نہیں ہوگی, اور وہاں پر بھی گرین لینڈ کے اندر بھی جو ہے وہ 51 والا معاہدہ جو ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر دیا ہے. اور جو بعض علاقے جو ہیں جن کے اوپر وہ نیٹو کے فوجی سربراہ کے ساتھ انہوں نے کہا میں نے طے کر لیا کہ بھائی کون کون سے علاقوں کے اندر
ڈیمانڈ جو ہے وہ امریکہ کو حاصل رہے گی، جبکہ ڈنمارک کا وزیر اعظم ہے ان کا ہمارے ساتھ ہمیں کوئی اس بات کا علم نہیں ہے اور نہ ہم وہ کوئی جزیرہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہ اس قسم کی شرمندگیاں ٹرمپ صاحب کو اٹھانی پڑی ہیں، اس چکر میں وہ اس قسم کا بیان دے دیتے ہیں. مختصر بتائیے چند الفاظ میں، ٹائم بہت کم رہ گیا. یوکرائن جنگ آپ دیکھتے ہیں کامیاب مذاکرات رہیں گے؟ کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے یورپ کے لیے. دیکھیں یوکرائن جنگ کے اندر اب جو صورتحال بن گئی ہے اس کے اندر یورپ شاید اس کے ساتھ نہ دے، کیونکہ یورپ کو باہر کر دیا گیا ہے. جو ٹرمپ صاحب کے داماد ہیں وہی ہر جگہ باتیں کر رہے ہیں. کل بھی داووس سے وہ پہلے ماسکو گئے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے، ابھی آیا اور وہاں ملاقات شروع ہوئی ہے. بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جو کچھ ٹرمپ صاحب نے پلان دیا ہے اس کے اوپر ایگری کر جائیں سارے. لیکن جو یوکرائن کے صدر ہیں وہ یورپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے. اب بھی جو اصل مدد ہے وہ یورپ ہی کر رہا ہے. کل رات بھی یہاں سے جہاز بھر بھر کے جو ہے وہ جنریٹرز پہنچائے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اسپتالوں کے اندر اس کے یوکرائن کے اسپتالوں کی حالت ایسی کہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے. تو اس کو بجلی کی سپلائی بحال کرنے کے لیے یورپی یونین کے مختلف ممالک سے جو ہے وہ جہاز جنریٹر لے کے گئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جنریٹر بھجوائی گئی یورپ کی طرف سے. بہت شکریہ خان صاحب کا. تھینک یو. ناظرین، لوگ جو اپنا پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں اپنے فیملی کو بلانا چاہتے ہیں، میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو، تو اس کے لیے یہ اچھا قدم ہے جرمنی کا 2 سال کے عرصے کا جو ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. ورنہ بہت ٹائم لگ جاتا تھا، لوگوں کو کافی 3-4 سال انتظار کرنا پڑتا تھا. یہ یوکرائن کی جنگ بند ہونی بہت ضروری ہے، اس سے یورپ محفوظ ہوگا اور یورپ کو چاہیے اپنے آپ کو مضبوط بنائے. کسی کے اوپر یہ نہ کہ امریکہ یا روس، کسی کی ضرورت نہیں، یورپ کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ایک پاکستانی شہری ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جو پاکستان کے موجودہ حالات ہے اس پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مطمئن ہے یا نہیں؟ کیوں سر، کیا چل رہا ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں بتائیں ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو. سر پاکستان میں جو چل رہا ہے، جو اس وقت فسطائیت، یزید، شبر، لا قانونیت، ظلم زیادتی کی آخری حدیں پھلاگ چکی ہے. تو میں آپ کا بتاتا ہوں کہ اس پس منظر میں جب سے یہ پاکستان بنا ہے تو پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، غریبوں کے لیے بنایا گیا تھا، جمہوریت کے لیے بنایا گیا تھا، 2 ادوار 78 سالہ تاریخ میں نکال کر ایک ذوالفقار بھٹو کا، ایک عمران خان کا، بقیہ ادوار میں یہ حرام خور ٹولے ہی چلتے رہے ہیں اور فوجیوں کی گرگراہٹ اپنا اور فوجیوں کا جاؤ جلال. پاکستان میں چیف آرمی سٹاف ہمیشہ طاقت کا بمبا و محور ہی رہا ہے. پاکستان میں کبھی جمہوریت اصلی لیٹر اسپرٹ میں کبھی نہیں آئی اور اس میں زیادہ جو عمل دخل ہے کرپٹ سیاستدانوں کا ہے. عام عوام کو تو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے، خطہ زمین ہے بیچارے، ان کو کوئی مقصد نہیں زندگی کا. بس یہ محدود چند افراد ہیں جو کہ اس دنیاوی جاہ جلال کو اپنا سمجھتے ہیں یہ ہمارا حصول زندگی ہے. تو بقیہ عام عوام کا تو کوئی پرسان حال نہیں سر. نہیں تو وہ تو بڑے قوانین بنا رہے ہیں، بیوی کی طرف گھور کے دیکھ لو، بیوی کو گاڑی نکال دو، 3 سال جیل، 1 لاکھ جرمانہ. یہ قوانین جو بنا رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس سے کیا معاشرے میں اور بھی یہ جو قوانین ہے نا سر، یہ تو چوچلے ہیں. ان قوانین کا جو دنیاوی زندگی کے انسانی کی بنیادی ضروریات یا انسان کی جو زندگی ہے عام عوام کی، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو قوانین ہے، عوام کو تو بیچاروں کو روٹی نہیں ملتی، ان کو تو برکت نکال دیا. مہنگائی نے، تنگ دستی نے، بے روزگاری نے، بیماری نے. یہ قوانین کا تو جب سوچے جب انسان نیت ہو، لوگوں کو بنیادی ضروریات مل رہی ہو تو پھر یہ قوانین بھی ہے.
کہ بھوکے ہو، کسی نے کہا 2 اور 2، اس نے بے ساختہ کہا 4 روٹی. یہ قوانین تو مطلب عوام پر اپلیکیبل ہی نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ جو وہاں پہ آج کے حالات میں ہماری عوام ہے وہ تو اس وقت خوف میں مبتلا ہے، ان کو تو ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، چاہے وہ کوئی عام مزدور ہے یا جس مڈل کلاس جو طبقہ ہے. تو کیا دیکھتے ہیں اس خوف سے باہر نہیں نکل سکتی قوم؟ نہیں کر سکتے سر، نہیں کر سکتے جب تک کرپشن یہ کرپشن نہیں ختم ہوتی، جمہوریت نہیں آتی، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. کرپشن سب کیا دھرا کرپشن کا ہے. عمران خان بیچارہ آیا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی سے صحت دے اور کسی طریقے سے وہ ان کے چنگل سے نکل جائے. دکھ اس کا ان کو یہی تھا کہ یہ آ گیا، ہمارے نظام کو اس نے دنگا کر دیا، عوام کو شعور دے دیا. عوام جو ہے اب ہمارے حقیقت کو سمجھ چکے ہیں. ان کی تکلیف ہے. اور عمران سے ان کو کیا تکلیف تھی؟ عمران تو کہتا تھا اللہ الحق ہے میرے پاکستانیوں، اور وہ اس سے جو بنیادی ضروریات عوام کو فراہم کرنے کے لیے منصوبہ جات بنائے تھے وہ ان کو کھٹک رہے تھے. یہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہمارا تو پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹا جائے گا. انہوں نے اپنا راستے میں اس کو روک کر یہ آپ دیکھیں کہ جیلوں سے نکال کر قیدی عنان اقتدار حکومت پر بٹھا دیے گئے. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ کس قسم کی قوانین ہے؟ قسم کی بدماشی ہے. یہ مطلب طاقت کا مطلب جنگل کا قانون ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سر اب دیکھیں نا، یہ کوئی پاکستان ہے؟ جی لیکن یہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی بک گئے ہیں، وہ بھی لائنوں میں لگ گئے ہیں 25-25 ہزار کے لیے. سب کو لائن میں لگا دیا ہے، پوری قوم کو لائن میں جی بس ان کا جو ہے نا ترنت خیال یہی ہے، پیسے لگاؤ تو کم پاؤ. ہاں، یہ جب سے یہ شریف فیملی، زرداری فیملی، ان کا جو اینی کاسٹ انہوں نے اپنے مضمون مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے یا ان کا خیال ہے کہ ہم دنیا سے کبھی نہیں جانا، ہمیں ہمیشہ ایسا 4 دہاڑے عمر جوانی تے کر لے ایشا موجا، سدا نہیں ہے دولت دنیا، سدا نہ لشکر فوجا، تے مٹی دا تو مٹی ہونا تے قاضی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. اس چیز کو نہیں سمجھتے. یہ بات یہ انسانیت کے نام سے جب یہ سوچیں گے تو پھر جمہوریت آئے گی پاکستان پر. آج عمران خان کو صرف رہا کر دے. یہ تمام اچھا یہ میں کل ایک دیکھ رہا تھا، وہ کہتے جی عمران خان کی ملاقات پہ ہی آپ ایک فیس رکھ کے اس کی ملاقات کروانی شروع کر دے تو اتنا پیسہ لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا. اتنی پاور عمران خان کے اندر ہے، جیل کے اندر بیٹھے بھی لوگ لاکھوں روپے لگانے کے لیے تیار ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک مسیحا، ایک مقناطیسی شخصیت پاکستان میں بھیج دیا. آپ دیکھ رہے ہو اس کا توا چلا، ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اس کے منصوبہ جات کی نقل اتار رہے ہیں، سونے اور پیتل کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج میں کہتا صرف عمران کو رہا کر دیں، صرف عمران کو رہا کر دیں اور بس اتنا ہی کافی ہے. اور پاکستان کچھ بھی نہیں چاہیے. اچھا تھوڑا سا مہنگائی کے بارے میں بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو، کیسے حالات ہے جناب؟ چیزیں کھانے پینے کی کیا حالات ہے؟ سر مہنگائی کا یہ عالم ہے پاکستان میں. جو مہنگائی کی بنیاد ہے نا وہ کرپشن ہے. کیونکہ ایک تو آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر پاکستان کے غریبوں پر قرضہ چڑھا دیا. ان کے بچے پیدا ہوتے ارب پتی کے، اربوں کے اثاثے ان کے نام ہوتے ہیں. جب کہ غریب کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہی اس پر کئی کروڑ کا قرضہ اس پر چڑھا ہوتا ہے اور بنیادی ضروریات سے محروم ہوتا ہے. ایک تو قرضے باہر سے منگواتے ہیں، پاکستان کو مقروض کرتے ہیں، اس کے بعد اسی قرضے کو جعلی فیکٹیشیس اور کرپشن کے ذریعے اس قرضے کو سرکاری وسائل پر دسترس حاصل کر کے اپنی ذاتی دولت بنا کے ٹیٹیاں لگا کر ٹٹے لگا کر ساری دولت باہر بھیج دیتے ہیں. پاکستان کو قدرت نے اپنے جو وسائل ہے مالا مال کیا ہوا ہے. اتنی فیاضی برتی ہے قدرت پاکستان کے خطے پر. وہاں
रेगिस्तान है, पहाड़ है। अच्छा सर ये बताइए, ये तो सबको पता है कि सारा कुछ है, ये तो इल्म है, मगर वहाँ पे जो मसाइल हैं, ये कवानीन जो बने हुए हैं पाकिस्तान में, आप देखते हैं कि तौहीन मजहब के लोग जेलों में बैठे हुए हैं, कोई कर सकता है पाकिस्तान में रह के, कोई मुसलमान मजहब की तौहीन कर सकता है? और नहीं सर, ये तो एक ढोंग है, इन्होंने रचाया हुआ, इन्होंने मजबूर कहा जिस पर मर्जी इल्जाम लगा के जिस बेगुनाह मर्जी बंदे को पकड़ के जेल में भेज दे, जो मर्जी कर ले, ये तो इन्होंने ढकोसले बनाए हुए हैं। नहीं, लेकिन इससे जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनकी मदद तो कोई भी नहीं कर रहा ना। मदद मैं कहता हूँ ताकतवर लोग, जजों की औलादे कुचलती है ट्रैफिक में गरीब लोगों को, और उनको प्रोटोकॉल के जरिए फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाता है, जबकि आम आदमी छोटा सा एक जुर्म करे तो वो बेचारा जमानत भी उसकी होती। अगर इस्लाम की बात की जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक फातिमा नामी खातून चोरी में पकड़ी गई थी। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लामी कवानीन के इतलाक का कहा तो बासर लोगों ने सिफारिशें करनी शुरू कर दी। तो आपने कसम खा के कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो उसके साथ भी मैं इस कानून का इतलाक करता। ये है इस्लाम। आपको वैसे वहाँ पे कोई इस्लाम नजर आ रहा है पाकिस्तान में? कोई किसी जगह इस्लामाबाद ही है, इस्लामाबाद ही नजर आ रहा है। ये उड़ रहे हैं, ये अपना कोठियों में, कारों में, बंगलों में, जहाजों में, और इनकी तईशात जो है ना वो ही सारा कुछ किया धरा है, वो इस्लाम है। बस जो ये अपना करप्ट लोग तईशात में मुब्तला है, ये इस्लाम, इसको इस्लाम कहते हैं। ये बहुत शुक्रिया सर। आप चमकते गाड़ियां, चमकते लिबास, ये गुरगराहट, ये बदमाशी, ये अय्याशी, ये इस्लाम, इसको इन्होंने बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, छोटी बच्चियां अगवा की जाती हैं और मुख्तलिफ मज़ाहब से तल्लक है, और उनको फिर कहा जाता है जी ज़बरदस्ती मुसलमान हो जाओ, शादियाँ की जाती हैं। इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं हमारी नज़र में भी, उसमें मसीह बरादरी मुतासर हो रही है, हिंदू बरादरी मुतासर हो रही। शर्म का मकाम है, जिस तरह अभी सर ने भी कहा कि ये इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। और दिन का आगाज़ झूठ से, इख्तिताम झूठ। चैनल सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो ईमान मज़ारी है, उसने एक बयान दिया था, जो DGISPR है, उनको कहा था कि मैं अदालत में लेके आऊँगी। कल इन दोनों को उठा लिया गया, उसके मियाँ को भी और उसको भी, और पुलिस वालों ने नहायत बदतमीज़ी के साथ दोनों को गिरफ्तार किया। अब पता चला कि कोई रिमांड भी ले लिया और डयाला जेल भेज दिया। ये हालात इतने खौफनाक होते जा रहे हैं कि वहाँ पे अब फ़ौज के ख़िलाफ़ अब बयान देना या पंगा लेना, ये तो अपनी मौत को दावत देने वाली। सर ये बताइए कि अदालत ने भी नहीं कोई आर्डर जारी किए, पुरानी FIR निकाल ली गई और इनको उठा लिया गया, ये क्या कवानीन है वहाँ पे? किस तरह लोगों को पकड़ के जेलों में डाल देते हैं? देखिए साहब, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के वकील कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि उस मुल्क का कानून नहीं है। जिस मुल्क का कानून नहीं होता वहां पे गुंडागर्दी होती है। फौज जो है वो उसका काम ही नहीं है कि जो आज हमारी फौज काम कर रही है, ये फौज का काम नहीं है। फौज का काम हमेशा डिफेंस, बॉर्डर्स की डिफेंस करने के लिए ये फौज बनाई जाती है, और फौज का काम भी इतना ही है। उनको इतना पैसा, घर, कोठी, बंगले, चोर, नौकर चाकर, इतना कुछ दे दिया गया है कि मेरे ख्याल में उनसे हजम नहीं हो रहा। और ये जो खास कर मुबारक साहब एक खास बात नोट करें, अगर आप, मैंने बहुत दफा एक अर्थ इस्तेमाल किया है कि जब आप इस तरह के लोगों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे, जब ये भी, जैसे ये बंदा ये भी कर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा, तो फिर आप देख लें मुल्क का क्या असर होगा। और ये किसका काम है? चूंकि सियासतदान चोर हैं, डाकू हैं, बददियानत हैं, हरामखोर हैं, कातिल हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये इन्होंने ऐसे बंदे रखे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस तरह का आदमी को लेके आना, उसको फिर 3 साल, फिर उसको फील्ड मार्शल, फिर उसको चीफ ऑफ डिफेंस, फिर तो सारी जिंदगी कत्ल करे, मरवाए, खाए, चोर चक्की करे, माफ। ये दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान में हो रहा है ना। तो वो तो बेचारी सिर्फ एक औरत थी जिसने जुर्रत की थी
یہ جرت کی بات ہے. اور سچائی اگر یورپ ہوتا تو اس کو ہفتوں میں اس کا فیصلہ ہو جاتا اور اس کے حق میں ہوتا کہ تم نے جرت کیا ہے زیادہ اس کو ہم اندر کرنے والے. تو یہ پاکستان نہیں چل رہا. آپ کی فوج ساری جو ہے وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے وہ گیدڑ بن کے, اور اوپر یہ لوگ جو ہیں وہ ملک کے لوگوں کو دبا رہے. آپ کے وکیل سارے گیدڑ بن گئے, ججز آپ کے بکے ہوئے ہیں, اور پارلیمنٹرین جو جس کو ہم کہتے ہیں یہ سب چور چکے لوگ ہیں. تو چور چکے ملکوں, ایک ملک کے اوپر چور چکے لوگوں کی حکومت, پھر سارے اداروں کا اپنے جو ان کو حقوق دیے گئے ان کو بھول جانا. تو یہ سب چیزیں مبارک صاحب یہ ممکن ہے. لیکن ججز چونکہ آپ کے بے ایمان ہیں, سب سے بڑی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ مت آپ دیکھیں نام میرا مسلمان والا تو بڑی 4 ٹن کی لاش, یہاں یورپ میں ان کا 40 کلو وزن ہوتا ہے ججوں کا. تو یہ جناب مبارک صاحب یہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے, اور یہ ملک شاید یہ بیچ دیں گے. مجھے ایسے لگ گئے یہ جیسے لگے ہوئے ہیں آج کل. آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں, پاکستان جیسے ملک جس نے ان کو گھاس بھی نہیں دیا تھا وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ تمام مسلمان ملک جو گانے اور ڈسکو اور مجلسیں کر رہے تھے جب وہاں قتل و غارت ہو رہی تھی تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کا نام ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس طرح کے ماحول میں, یہ پاکستان بنانے والوں نے بنایا تھا, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد مبارک صاحب ان کے جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا اور آج تک ہو رہا ہے, یہ میرے خیال میں تاریخ میں ایک پورا باب لکھا جائے گا. لیکن اس کو مٹائے گا کون, یہ آج کوشچن ہے. سر یہ تو چلو ہو گیا, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان جس طرح کے فیصلے کر رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کو اس میں شامل کیا گیا. پارلیمنٹ میں تو تقریریں ایسے کر رہے کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے, اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی احسن اقبال تقریر کر رہا ہے, کبھی فضل الرحمان ہے وہ مخالفت کر رہا ہے, اشرفی ہے وہ گورنمنٹ کے حق میں بیانات دے رہا ہے. تو یہ بکاؤ مال اپنے اپنے طریقے سے جو بیانات دے رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ کریمنل لوگوں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے عوام کی نمائندہ ہو سکتی ہے؟ کریمنلز, ہر بندہ چور ہے, ڈاکو ہے, پیسہ لوٹا ہوا ہے, پاکستان کو کھایا ہوا ہے, انہوں نے زنا خوری کی ہوئی ہے, انہوں نے بچیوں کے ساتھ عزت لوٹی ہوئی ہے. یہ ملے جو ہے انہوں نے مسجدوں میں بچوں کی عزت لوٹی ہوئی ہے. یہ بڑے پیٹ والا جو ہے یہ تو حرام خور لوگ ہے. یہ فضل الرحمان منافق ہے, 10 گنا بڑا منافق ہے. یہ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو رات کو ایک بریف کیس جائے گا 10 کروڑ کا, یہ صبح منکر ہوگا. ہر جگہ اس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا ہے, عوام کے خلاف اس نے ووٹ ڈالا ہے, اور اس کے بعد بکتا رہتا ہے ٹی وی کے اوپر آگے پیچھے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو یہ مبارک صاحب یہ انٹرنیشنلی اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی بات ماننی نہیں چاہیے. اگر کوئی انٹرنیشنلی قانون ہو, یونائٹڈ نیشن کی کوئی بات نہیں سن رہا, آپ کو پتہ ہی ہے جو غزہ میں ہوا آپ کو پتہ ہی ہے, وہاں پہ یو این او کی کسی نے سنی نہیں آج تک. آج بھی وہ مار رہے ہیں, اسرائیل ان کو مار رہا ہے, کبھی ایران کو مارنا چاہتے ہیں, کبھی کس کو مارنا چاہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن از جسٹ, آپ کے امریکن کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی ابھی ویلیو نہیں رہی. تو یہ لائک وائز پاکستان تو ایک ملک ہی ایسا ہے جس کے اوپر کریمنلز آوی ہیں, تو ان کا کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے جو لوگ سوچیں کہ صحیح فیصلہ ہے. ابھی آپ کی عوام مری ہوئی ہے, یہ ہم نے میرے خیال میں 1000 دفعہ تو ریپیٹ کر دی ہے, یہ قوم مری ہوئی قوم ہے. تو کیسے کون اٹھے گا جو سچائی کو آ کے بولے گا کہ میں ان کو ختم کرتے ہیں ہم لوگ اور سچائی لے کے آتے ہیں. سچائی لانے والوں کو جیل میں, ایک وزیر اعظم اندر ہے, دوسری اس طرح کی لڑکی, اور بڑے بڑے لوگ جو سچائی بولنا چاہتے ہیں سب جیلوں میں, اور اس کے پیچھے فوج ہے آپ کی جو حلف اٹھاتی ہے, قرآن جیلی حلف اٹھاتا ہے. ان کے مبارک صاحب یہ فیک ان کا ہوتا ہے, یہ فیک اندر سے منافق, بے ایمان, جھوٹے, اللہ کے منکر حلف اٹھاتے ہیں اللہ کے نام پہ, اور کام جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. جی امریکہ کے جو پروگرام میں کیا دیکھتی ہیں کہ اس سے کوئی تبدیلی آئے گی جو ٹرمپ صاحب اس وقت قدم اٹھا رہے ہیں؟ لیکن ٹرمپ کے بارے میں پوری دنیا خلاف ہے مبارک صاحب. آپ کو یاد ہے کل میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل, اس میں کہتے ہیں کہ اس کی بیوی 15-20 دن سے غائب ہے, وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ جو بھی تو کام کر رہا ہے غلط کر رہے, پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے. اور یہ ٹرمپ نے خود بولا, وہ کہتا ہے میں تو جو بھی کام کرتا ہوں میری بیوی کہتی ہے کہ تم بالکل غلط کر رہے ہو, میرا ایک بھی کام وہ اس کو اپروو نہیں کرتی. تو تم کیوں غلط کام کرتے ہو بھائی؟ آپ کی برطانیہ پارلیمنٹ کے ایم این اے نے لائیو ٹی گروپ کو بولا, یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے, ٹرمپ از انٹرنیشنل گینگسٹر. یہ آپ نے سنا ہوگا الفاظ, از انٹرنیشنل گینگسٹر.
تو آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ جیسی پارلیمنٹ جو ان کی ہمیشہ فیور کرتی ہے اور ہمیشہ ان کے تھپکی مارتی ہے پیچھے سے، ان کے پارلیمنٹرین کیا کہہ رہے ہیں، بھائی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، پوری دنیا کا تو چودھری کیوں بن گیا بھائی؟ گرین لینڈ جو صدیوں سے یا سینکڑوں سالوں سے اگر ڈنمارک کا ہے تو ڈنمارک کا ہے، کسی نے چھیڑا نہیں۔ چائنیز اور رشینز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سچویشن سے، ایک بڑی خاص بات ہے۔ رشینز اور چائنیز کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے گرین لینڈ سے، ڈنمارک جانے اور ٹرمپ جانے، مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ لڑیں گے آپس میں یورپین یونین کے ساتھ، امریکا لڑے گا یورپین یونین کے ساتھ، یورپین یونین لڑے گی ٹرمپ کے ساتھ، اور ان دونوں کو فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ یورپین یونین جو رشین کے خلاف مل کے سارے اس کو اثر دے رہے تھے یوکرین کو، مار کٹائی کرو 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 کرو، تو وہ آخر میں ہار گیا۔ ابھی فرانس کے صدر نے اعلان بولا ہے کہ ایوری تھنگ از اسٹاپ فار یوکرین، جرمنی نے بولا ہم کچھ بھی نہیں تمہیں دینے والے، باقی یورپین ملک بھی ہاتھ کھڑے کر رہے نہیں ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، ہم بڑے غلطی کی، ہمارا ساری اکانومی چلی گئی ہے۔ تو یہ اینڈ کے اوپر یہی ان کا کھیل تھا رشینز کا اور چائنیز کا، یہ آپس میں لڑ جائیں گے، اس کا فائدہ ہمارے رہے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ رشیا یوکرین پہ قبضہ کر لے گا، چائنا تائیوان پہ قبضہ کر لے گا، ہمارے سب یہ کھیل چل رہا ہے بہت بڑا۔ آپ دیکھیں گے جب بھی ٹرمپ اس کے اوپر گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کرے گا، فوراً چائنا تائیوان پہ قبضہ کرے گا، اور رشیا جو ہے اس کے اوپر یوکرین کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ سر آخر پہ یہ بتائیے، ایران پہ حملہ ہونے والا اطلاع ملی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ مشکل ہے، یہ افواہیں جو ہے چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ میں نے پڑھی ایک خبر جس میں لکھا تھا کہ درجنوں چائنیز بڑے جو کارگو ملٹری کے شپ میں جہاز ہوتے ہیں وہ لے کے سامان اتر رہے ہیں تہران میں، یہ پچھلے ہفتے 10 دن میں انہوں نے اتنا سامان نیچے اتارا ہے، میزائل اور جہاز بھی اندر سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ ابھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور رشیا نے یہ دھمکی دی ہے اسرائیل کو کہ اگر تم نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہم تمہیں ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ یہ رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کا بیان ہے، ہم تمہیں ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ اور ادھر سے چائنیز دڑا دڑ ان کو اثر دے رہے، چائنیز کا سارا تیل جو ہے آتا ہے ایران سے، رشین کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، ہم اور تم دونوں کسی کے اوپر تکلیف ہوئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو یہ سب بھی ابھی چونکہ وہی بات ہے، وہ کہتے ہیں جب کتا ہارتا ہے نا تو منہ تان نکالتا ہے، کسی مارتا ہے، ابھی ان کا کر تو کچھ نہیں سکے، بس ادھر ادھر کی تیار کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کسی عرب نے مدد نہیں کی ایران کی، مبارک صاحب بھی آپ کو پتا ہے، کسی عرب ملک نے مدد نہیں کی، یہ چائنا اور رشیا نے مدد کی ہے، تو یہ امریکہ پیچھے ہٹا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان میں لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا جاتا ہے، وہاں بھی امریکانوں کو نظر نہیں آ رہا کہ انسانی حقوق کا وہاں پہ جو جنازہ نکل رہا ہے، یہ مفاد پرست ٹولہ ہے، یہ اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔